अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और इबरतनाक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ वाक़यात उस वक्त तक पुरअसरार रहते हैं जब तक उनकी हकीकत ना पता चल जाए। ऐसा ही अली नगर के रिहायशी अहमद दीन का मामला था। वो अक्सर उस छोटे से गांव के उस मुख्तसर से कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास पास बनी छोटी छोटी 3 कब्रों के सामने खड़ा दिखाई देता था। उसने मामूली से कपड़े और जूते पहन रखे होते थे। खिचड़ी बाल, खिचड़ी दाढ़ी, कोई 60-70 के दरमियान उम्र, जिस्म दुबला पतला, रंग सांवला, दराज कामत, सूखे हुए चेहरे के तीखे नकूश बताते थे कि जवानी में वो ज़रूर खूबसूरत आदमी रहा होगा। वो गांव में किसी के घर न ठहरता, न किसी से मिलता जुलता। वो बड़ी सड़क पर लारी से उतरता और गांव पहुंचकर सीधा कब्रिस्तान चला जाता और उन नन्ही नन्ही कब्रों के पास खड़े होकर उन पर नजरें जमाए तमाम दिन गुजार देता। लोग उसे रोते हुए भी देखते। कभी कभी वो उन कब्रों के करीब बैठा उन पर हाथ फेरते हुए, आंसू बहाते हुए कुछ बुड़बुड़ाता हुआ भी दिखाई देता। उसे ना खाने की परवाह थी ना पीने की, गर्मियाँ होती या सर्दियाँ। वो हर दूसरे तीसरे दिन गांव पहुंचता और कब्रिस्तान में उन नन्ही मुन्नी कब्रों के करीब तमाम दिन गुजार देता। फिर शाम होते ही वहाँ से निकलकर बड़ी सड़क पर पहुंचकर किसी गुजरती लारी में बैठकर वहाँ से चला जाता। वो कौन था, कहाँ से आता था? वो 3 नन्ही नन्ही कब्रें कैसी थीं, किन की थीं, वो क्यों वहाँ आया करता था, उन कब्रों से उसका क्या ताल्लुक था, ये कोई ना जानता था। चचा जान शरीफ साहब की उस गांव में कुछ ज़मीनें थीं। वो वालिद साहब के फूफीजाद भाई थे जिनका ख़ानदान बरसों से उस गांव में रहता चला आ रहा था। वो खासे खुशहाल ज़मींदार थे। आला तालीम के बावजूद उन्होंने अपने लिए ज़मींदारी ही पसंद की थी और गाँव में ही रहते थे। उनके बच्चे अलबत्ता लाहौर की आला दरसगाह में तालीम पा रहे थे। सफ़िया चच्ची एक खालिस देहाती खातून थीं, कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेहद खुश इखलाक, खुश अतवार, शफीक और मेहरबान, जो हमारे आने पर बेहद खुश होती, भरपूर मेहमानदारी करती, हमारा बेहद ख्याल रखती। बचपन के दिनों में हम चचा जान की हवेली के अंदर ही खेल कूद और दूसरी दिलचस्पियों में मगन रहते थे। फिर जब उम्रें बढ़ने के साथ हमें हवेली के बाहर घूमने फिरने और सैर करने का मौका मिलने लगा तो हमें पहली मर्तबा गांव के उस मुख्तसर मगर साफ सुथरे हरे भरे कब्रिस्तान में वो असा बरदार बाबा उन 3 छोटी छोटी कब्रों पर नजरें गाड़े खड़ा दिखाई दिया था। हमें यह नज़ारा अजीब सा ही लगा था। वो बाबा दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेनियाज मालूम होता था। उसे ना आसपास की आवाज़ें सुनाई देती थीं, ना किसी के गुजरने पर उसकी नज़रें उठती थीं। वो बस किसी संगी मुजस्मे की तरह साकित और जामिद खड़ा उन कब्रों पर नजरें जमाए रहता था। हमारे साथ आने वाले हवेली के मुलाजिम ने बताया था कि वो बाबा कई बरसों से ऐसा ही करता चला आ रहा था कि वो कहीं से गांव पहुंचता है, तमाम दिन कब्रिस्तान में उन नन्ही नन्ही 3 कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा रहता था, खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात से बेनियाज। गांव के लोग अज़राहे हमदर्दी उसे खाने पीने के लिए कुछ देते तो वो खा पी लेता, वरना वो किसी से ना कुछ मांगता था और ना ही कुछ कहता था। सख्त गर्मियों में वो अपने सर पर मोटा सा तौलिया लपेटे नजर आता और सर्दियों में उसने एक पुराना सा कंबल ओढ़ रखा होता था। गांव के लोग शायद तवील अरसे से उसे इस तरह कब्रिस्तान में देखने के आदी चले आ रहे थे, इसलिए वो उसमें कोई दिलचस्पी ना लेते थे, ना तजस्सुस महसूस करते थे। चचा जान भी उसके जिक्र में कोई दिलचस्पी ना लेते थे। उनके नज़दीक वो संकी था या पागल। साल गुजरते गए। जब हम कभी गांव चचा जान के पास जाते हमें यही नज़ारा देखने को मिलता कि वो बाबा उस कब्रिस्तान में नन्ही मुन्नी कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा होता। गुजरते वक्त ने उस पर भी अपने असरार डालने शुरू कर दिए थे। उसके सर के बाल झड़ गए थे, दाढ़ी बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुकी थी, जिस्म कमज़ोर हो चुका था, कमर में खम आ चुका था, लेकिन अब भी वो उसी तरह असे के सहारे उन नन्ही कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा दिखाई देता था। लेकिन अब ये होने लगा था कि उन कब्रों को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। कभी वो उन कब्रों के करीब बैठा उन पर हाथ फेरता, कभी मिट्टी ठीक करता दिखाई देता। फिर हालात ऐसे बन गए कि काफ़ी अरसा तक चचा जान की तरफ जाना ना हो सका।
پھر جب اس کا موقع ملا تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بوڑھے سنکی بابے کے بارے میں تجسس ہوا۔ چچا جان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے قبرستان میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ انتقال کر گیا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہ بتا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ اس گاؤں سے کافی دوری پر واقع ایک گاؤں علی نگر کا رہائشی تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کی کوئی بیوی بچے نہیں تھے۔ جانے ان 3 ننھی منی قبروں سے اس کا کیا رشتہ تھا جو وہ مرتے دم انہیں دیکھنے آتا رہا۔ یہ کچھ عجیب اور پراسرار سا معاملہ تھا، کوئی راز جس پر سے پردہ اٹھانے والا اس گاؤں میں نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بے حد تجسس تھا۔ اپنی کھوج کریت کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے گاؤں کے کئی بزرگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ بالآخر اس راز کی پردہ کشائی ہو ہی گئی۔ اس وقت میں چچا جان کے پاس چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے پہنچا ہوا تھا جب ایک شام انہوں نے مجھے اپنے کمرے ملاقات میں بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں عمدہ لباس میں ملبوس پگڑ پوش سفید ریش بزرگ کو بھی موجود پایا۔ پیرانہ سالی میں بھی وہ بڑے چاقو چوبند اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے، شاید وہ فوجی زندگی گزار چکے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی چستی سے کھڑے ہو کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی۔ پھر جب ہم بیٹھ چکے تو چچا جان نے کہا، شاہد علی، تمہیں اس قبرستان والے بابے کے بارے میں بڑا تجسس تھا نا؟ یہ بابا مہردین تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ بابا مہردین نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا۔ پھر انہوں نے اس پراسرار بابے کی جو کہانی مجھے سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ وہ بوڑھا بابا احمد دین علی نگر نامی ایک مختصر سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہاں اس کی کافی زمینیں تھیں جو اس کے باپ کو فوجی خدمات کے صلے میں انگریز حکومت سے عطا ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا جس کی بڑی ناز و نخرے سے پرورش ہوئی۔ اس نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، مطالعے کتابوں کا شوق بھی رکھتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور ترقی کرتے کرتے حوالدار کے عہدے پر جا پہنچا تھا۔ وہ شکل و صورت کا بھی کافی اچھا تھا۔ بھرپور جوانی نے اس کی شخصیت کو خاص وجاہت و وقار عطا کر رکھا تھا۔ اس کی ماں اس کے برسر روزگار ہوتے ہی اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اسے بالآخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ یہ ان کے ایک دور دراز کے رشتہ دار کی جو چچا جان کے گاؤں فیروز پور کے رہائشی تھے بیٹی تھی۔ یہ لوگ معمولی سے زمیندار تھے۔ ان کا خاندان مختصر سا ہی تھا، میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا اور بس۔ یہ بیٹی سغرا بانو نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق، خوش اتوار، امور خانہ داری میں طاق، باسلیقہ اور ہنرمند تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور موزوں تھا۔ چنانچہ اس کے طے ہونے کے کچھ عرصے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور سغرا بانو فیروز پور سے رخصت ہو کر اپنے سسرال علی نگر چلی گئی۔ وہ مثالی بیوی اور بہو ثابت ہوئی جس نے گھر کو اپنے حسن اخلاق، سلیقہ شاعری اور خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا۔ اس کے ساس سسر اس سے بے حد خوش تھے۔ احمد دین بھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھا۔ شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹیں لینے لگی تھی کہ وہ جلد بیٹوں کا باپ بن جائے جن سے اس کی نسل چلے، خاندان پھولے پھلے، جو اس کے بڑھاپے کے سہارے اور اس کے دست و بازو بنے۔ اس نے روز اول سے ہی اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی تھی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹی دے یا بیٹا۔ لیکن اس کی بیٹے کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بیوی تو کیا، اپنے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر بھی کان نہیں دھرتا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی صورت اختیار کر گئی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق میکے جانے لگی تو اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس کے گھر قدم نہ رکھے۔ اس کی بیوی جو اب اس کی اس جنونی خواہش کے سامنے ہر دم بے سکون، انتہائی پریشان اور خوفزدہ سی رہنے لگی تھی، میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ لڑکی کے ماں باپ بھی بے حد دکھی اور پریشان تھے۔ وہ زیارتوں پر دعائیں مانگنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ سغرا بانو کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین اور منمونی سی، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ احمد دین کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غیظ و غضب کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بے حد چیخم دھاڑ مچائی، بیوی کو گالیاں دی، بیٹی بیچاری کے لیے اللہ کرے منحوس مر ہی جائے جیسی ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا۔
اس کی زبان شاید کالی تھی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ اس خبر پر اسے قدرتاً خوشی ہونی ہی تھی، لیکن اس کے ماں باپ کو بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا۔ وہ سغرا بانو کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ علی پور لے آئے۔ احمد دین اس وقت اپنی ڈیوٹی پر رسال پور گیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے سغرا بانو کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لعن طعن کی، بے عزت کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس لڑکی مر گئی۔ اس کی بیوی ظاہر تھا اس پر انتہائی دکھ اور افسوس محسوس کرنے لگی اور خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب ایک بار پھر احمد دین نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری سغرا کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی، تو وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، جو اللہ کی رضا ہو اس پر شاکر ہو کر رہے، مگر وہ ان کی بھی نہ سنتا۔ یوں ہی ہوتے ہوتے سغرا ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی احمد دین کے اس سے بیٹا پیدا کرنے کے اصرار بھی شدت اختیار کر گئے۔ وہ تو سغرا کو یہ دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ بھی اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ سغرا نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا، دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی، مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی بھی روایت کے مطابق ننہال میں پیدا ہوئی۔ اسے بدقسمتی سے زیادہ دن زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر پر احمد دین کے ماں باپ کو انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن احمد دین نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور اظہار مسرت کیا کہ بہت اچھا ہوا یہ منحوس بھی مر گئی۔ اس نے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا رکھی تھی، اس لیے اس نے سغرا کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں احمد دین نے اسے پھر بیٹی پیدا کرنے پر بے حد سخت سست کہا، تانے دیے، اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی، خواہ وہ مر گئی تو وہ اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ وہ کوک جلی تھی جو لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی آ رہی تھی۔ بیچاری سغرا کا یہ حال کہ نہ جیے نہ مرے۔ ساس سسر اس کے ہمدرد تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہیں تھا، جس کی بیٹے کی خواہش اب جنونی حد تک چھونے لگی۔ اس نے ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ بیٹی ہونے پر بھی سغرا کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے بارے میں احکامات سننے کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ پھر جب سغرا تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے تھے۔ احمد دین اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر اپنی بہو کی ہر ممکنہ دلداری کرتے، اس سے بے پناہ ہمدردی اور محبت و شفقت رکھتے، لیکن اپنی بہو کی حالت زار پر بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کی جہالت آمیز ضد اور ہٹ دھرمی پر انہیں غصہ اور افسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھے۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی سغرا حسب روایت میکے چلی گئی۔ ادھر احمد دین بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ سغرا کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ خبر سن کر احمد دین کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوب وویلا کیا، بار بار منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے یہ منحوس کب مرے گی، یہ منحوس کب مرے گی کی گردان کرنے لگا۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے بجھانے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت سغرا بیچاری کو 3 طلاقیں لکھ بھیجیں اور اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ سغرا بیچاری پر جو قیامت ٹوٹنی تھی سو ٹوٹی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی، ماں تو بستر سے لگ گئی، ادھر احمد دین کی کالی زبان اس کی اس بیٹی کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان بھی اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی قبر میں جا سوئی۔ سغرا کا بوڑھا باپ اس آنے کے بعد اپنی پیاری بیوی، طلاق یافتہ بیٹی اور بیٹے کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا کہ اس کا پھر کبھی کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر کچھ عرصے بعد احمد دین نے اپنی مرضی سے دوسری شادی رچا لی۔ اس کی یہ بیوی اس کے ایک دوست کے گاؤں کی رہنے والی اور اس کی رشتہ دار تھی۔ خاصی خوبصورت اور طرح دار چلاک ہوشیار عورت تھی، جس نے آتے ہی احمد دین کے گھر پر قبضہ جما لیا۔
ساس سسر کو عضو و معطل بناتے ہوئے بڑی حکومت سے رہنے لگی۔ سادہ لوگ، خدمت گزار اور نیک فطرت سغرا کے برعکس اسے اپنے ساس سسر کی خدمت، ان کا ادب احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بدلحاظی سے پیش آتی تھی اور ان کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ احمد دین بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا۔ پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ احمد دین کی قسمت کھل گئی۔ اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ احمد دین نے اس موقع پر بے حد خوشیاں منائی، خوب جشن برپا کیا، اپنوں غیروں سب کو خوب نوازا۔ اب اس بیٹے کے بڑے ناز و نام سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب ان کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، نہ ادب لحاظ نہ خدمت۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے مغرور اور متکبر ہی نہیں، انتہائی بدلحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا، انتہائی سرکش اور نافرمان۔ احمد دین تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تھا تو تمام وقت بیوی اور بچے کی ناز برداریوں میں مصروف رہ کر دوبارہ واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسماً مزاج پوچھا کرتا تھا۔ یوں ان کی زندگیاں بہو کی بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے اتنائی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد احمد دین ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفوں سے اس کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ یوں اکٹھے 4 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہونی ہی تھی۔ اس میں بے پناہ غرور اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ وہ ہر دم گردن اکڑائے اکڑائے پھرتا۔ ان 4 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی، خاندان پھولنے پھلنے والا تھا۔ یہ بیٹے اس کے دست و بازو اور بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ وہ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے لگا۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے احمد دین کے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے۔ وہ خود بھی فوج سے پینشن لے کر گھر آ گیا اور ذمہ داری میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑکے شہر میں رہ کر تعلیم پاتے رہے، شہر کے رنگ میں رنگتے رہے، رنگ رنگیلی جوانیاں گزارتے رہے۔ تعلیم سے زیادہ انہیں شراب و شباب سے دلچسپی ہونے لگی۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ طوائف بازاری کے ساتھ ہی انہیں جوا بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ اس لت نے انہیں کئی مرتبہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا، لیکن ہر بار وہ باپ کی دولت کے بل پر چھوٹتے رہے، جو اپنے بیٹوں کا یہ چال چلن دیکھ کر ہر دم دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ اس کے بڑی منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے یہ بیٹے کسی طور بھی اس کی امیدوں اور خوابوں میں پورے نہ اتر رہے تھے اور پرلے درجے کے بدکماش اور کندہ ناتراش ثابت ہو رہے تھے۔ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کی بجائے اس کے منہ پر کالک ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی عزت و وقار خاک میں ملا رہے تھے۔ اس نے انہیں سمجھایا بجھایا، پند و نصائح کی، نرمی سختی سے کام لیا، لیکن وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ ان کے بگاڑ میں ان کی ماں کا بھی ہاتھ تھا، جو ان کی بیجا طرفداری کرتی اور ان کی ہر بری حرکت پوشیدہ رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، احمد دین کے بیٹے اپنی روش پر گامزن رہے، ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اب مجرم و سزا کی دنیا کے باسی بن کر جیل بھی جانے لگے تھے۔ احمد دین نے اب ان کی طرف سے مایوس ہو کر ان پر پیسہ خرچنا اور ان کی ضمانتیں کرنا بند کر دی تھیں۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، لیکن ان کی بری شہرت نے کہیں بھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں تک نے اسے رشتے دینے سے انکار کر دیا۔ یوں وہ جلتی کڑتی روتی پیٹتی قبر میں اتر گئی۔ اب احمد دین زندگی کے دن پوری کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جن بیٹوں سے اس نے بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دست و بازو بننے کی آس لگائی ہوئی تھی، وہ اس سے یکسر لا تعلق اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے اظہار نفرت کر کے، ان کی موت پر خوشیاں منا کر اور بیٹیاں پیدا کرتے چلے جانے کے جرم میں اپنی وفا شعار شریف النفس خدمت گزار بیوی سغرا کو طلاق دے کر اللہ کے غضب کو بھڑکایا تھا۔ اس نے بیٹیوں کے اس کی رحمت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کی حد کر دی تھی۔ یہ اسی کی سزا مل رہی تھی جو اس کے بیٹے ایسے بدخصلت، سرکش اور نافرمان اور اس کے لیے نیرا عذاب اور مصیبت ثابت ہو رہے تھے۔ اگر اسے بیٹیوں سے نفرت نہ ہوتی، وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتا، ان کی موت کی خواہش نہ کرتا، بیوی کو بیٹے پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق نہ دیتا، تو اللہ ضرور اس پر اپنا کرم اور فضل کرتا۔ سغرا سے اس کے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے جو نیک صالح اور سعادت مند ہوتے۔
جو اس کے لیے واقعی بڑھاپے کی لاٹھی، سہارے اور دست و بازو ثابت ہوتے، مگر ہر دم ضمیر کی خلش اسے بے چین اور مضطرب رکھنے لگی۔ پچھتاوے اور ندامتیں اسے کسی پر سکون اور چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ یوں ہر دم کی بے چینی اور بے سکونی اس پر برا اثر ڈالنے لگی۔ بیٹیوں کے ساتھ اپنے سنگدلانہ طرز عمل پر بے پناہ دکھ اور ندامت کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے لیے بے پناہ پیار اور محبت کے سوتے ابلنے لگے۔ ان کی یاد اسے ایسا بے قرار اور مضطرب رکھنے لگی کہ اس کے دن رات انتہائی بے سکونی اور بے آرامی سے کٹنے لگے۔ پھر ایک دن وہ ایسا مغلوب ہوا کہ فیروز پور جا پہنچا۔ وہاں مختصر سے مگر ہرے بھرے قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں بنی ہوئی 3 ننھی قبروں کے قریب پہنچ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ قبروں کی مٹی گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں آنے لگا اور تمام دن ان ننھی قبروں کے پاس گزارنے لگا۔ کھانے پینے سے بے نیاز وہ تمام دن اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ان پر نظریں جمائے رکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے دکھائی دیتے۔ کبھی وہ ان قبروں کی مٹی ٹھیک کرتا، ان پر ہاتھ پھیرتا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا دکھائی دیتا۔ جب تک یہ نظارہ گاؤں والوں کے لیے نیا رہا، وہ اسے بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ ادھر احمد دین کے لڑکوں نے فریب سازی کر کے اس کی ساری زمینیں فروخت کر دیں۔ ان سے حاصل شدہ رقم کی تقسیم پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس نے ایسا زور پکڑا کہ ان کے درمیان گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں 2 بھائی ہلاک ہو گئے، باقی 2 پولیس کے خوف سے مفرور ہو گئے۔ پولیس کی سر توڑ کوششوں سے ایک بھائی کی لاش نہر کے کنارے ایک گرے ہوئے درخت کی شاخوں میں الجھی ہوئی ملی۔ دوسرا بھائی ایک طوائف کے کوٹھے سے گرفتار ہو کر جیل جا پہنچا۔ اب احمد دین کے پاس گزارنے کے لیے اپنی فوج کی ملازمت سے ملنے والی پینشن ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اب گاؤں میں سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت وہ گھر پر ہی رہتا یا مسجد میں گزارتا۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے حضور روتا، گڑ گڑاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور ہر دوسرے تیسرے دن فیروز پور جا کر ان ننھی قبروں کے قریب سارا دن گزار دیتا۔ مرتے دم اس کا یہی معمول رہا۔ گرمی، سردی، بارش اس کے معمول میں کوئی فرق نہ لے کر آئی۔ وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پھر بھی جب اس میں دم خم رہا وہ ان قبروں پر آتا رہا۔ اب وہ انتقال کر گیا تھا، اسے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کی ان ننھی قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ احمد دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عبرتناک سزا پر مجھے بہت ہی خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ پھر میں اس کی قبر پر پہنچا، فاتحہ پڑھی، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔